बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फारस को साहिल पर ये दो सलीबी लड़कियां नजर आईं जो किसानों के लिबास में थीं। अल्फारस उनके करीब चला गया और पूछा कि वो कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं। लड़कियों ने बताया कि वो खाना बदोश कबीले की हैं जो जंग की जद में आ गया था। उनके बहुत से मर्द मारे गए और बाकी इधर उधर भाग गए हैं और हम छुपती फिर रही हैं। एक लड़की ने कहा, ईसाइयों से हम इसलिए डरती हैं कि वो हमें मुसलमान समझते हैं और मुसलमान हमें ईसाई समझते हैं। तुम मुसलमान हो या ईसाई, हमारा मजहब वही है जो हमारे मालिक का होगा। दूसरी लड़की ने कहा, हमें किसी न किसी के हाथ फरोख्त ही होना है। अल्फारस बेहतरीन बहरी लड़ाई का माहिर और गैर मामूली तौर पर दलेर कमांडर था। उन खूबियों के अलावा उसे इसलिए भी पसंद किया जाता था कि वह शगुफ्ता तबीयत का जिंदा मिजाज आदमी था। उस दौर में उसकी हैसियत के आदमी बैक वक़्त दो दो तीन तीन बीवियां रखते थे, लेकिन उसने शादी ही नहीं की थी। वो जंगो जदल का ज़माना था। बहरिया को कई कई महीने समंदर में रहना पड़ता और खुश्की देखनी नसीब नहीं होती थी। हर बहरी जहाज का कप्तान अपनी बीवी या बीवियों को साथ रखता था। अल्फारस को इन लड़कियों के हुस्न ने ऐसा मुतासर किया कि उसके अंदर यह एहसास बेदार हो गया कि वो 3 महीनों से ज़्यादा अरसे से समंदर में घूम फिर रहा है। उसने लड़कियों से पूछा कि वो उसके साथ रहना पसंद करें तो उन्हें अपने जहाज़ में रखेगा। हम बेबस और कमज़ोर लड़कियां हैं, हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें फ़रोख्त नहीं करूँगा, अल्फारस ने कहा। मिस्र ले जाऊँगा और दोनों के साथ शादी कर लूँगा। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों ही आंखों में कुछ तय किया और अल्फारस के साथ चलने की रजामंदी जाहिर कर दी। अल्फारस ने अपनी कश्ती के मलाहों से कहा, इन्हें मेरे जहाज़ में ले जाओ, उन्हें मेरे कमरे में खाना दो और उन्हें वहीं छोड़कर वापस यहीं आ जाओ और मेरा इंतज़ार करो। लड़कियों को कश्ती में बिठाकर अल्फारस रोमानी गीत गुनगुनाता अकरा को चल दिया। अल्फारस, सुल्तान अयूबी ने उसे कहा, मैं तुम्हारे नाम से वाकिफ़ हूँ, तुम्हारे 2-3 बहरी कारनामे भी सुने हैं, लेकिन अब सूरत हाल कुछ और है। पहले तुम इक्का दुक्का मार कर लड़ते रहे, अब बड़े पैमाने की बड़ी जंग का इम्कान है। मैं बैतुल मक़दस फ़तह करने आया हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तमाम बड़ी बड़ी बंदरगाहों पर कब्ज़ा करना और शुमाल से जनूब तक के साहिली इलाकों को अपनी तहवील में लेना ज़रूरी समझता हूँ। इन साहली शहरों में बेरोत, टायर और अस्कलान बहुत अहम हैं। तुम्हारे साथ मेरा राब्ता कासदों से होगा। तुम्हारी 2-3 कश्तियाँ साहल के साथ मौजूद रहनी चाहिए। मैं खुश्की पर जिधर जाऊँगा तुम्हें इतला देता रहूँगा। तुम्हारे जहाज़ समुंदर में गश्त करते रहेंगे। तुम्हारे जहाज़ों में असलहा और रस्त की कमी तो नहीं। हम हर लिहाज से तैयार होकर आए हैं, अल्फारस बेदरीन ने जवाब दिया। बड़े पैमाने की जंग का भी इम्कान है, सुल्तान अयूबी ने कहा। सलीबियों ने हतीन में जो शिकस्त खाई है और जिस बुरे तरीके से ये भागे हैं, ये दुनियाई सलीब के लिए मामूली सा वाक़या नहीं। उनके 4 हुक्मरान मेरी कैद में हैं। एक को मैंने कत्ल कर दिया है, रिमांड मर गया है। उनका बड़ा ही काबिल और दलेर बादशाह बाल्डोन भी मर गया है। उसके फरंगी बहुत बड़ी ताकत हैं। मुझे काहरा से अली बिन सुफियान ने इत्तला दी है कि इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड और जर्मनी का बादशाह फेडरिक अर्ज़ फ़लस्तीन पर सलीब की हुक्मरानी कायम रखने के लिए अपनी फ़ौजों और बहरी बेड़े के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। वो आए तो मैं फ़ैसला कर सकूंगा कि उन्हें खुश्की पर आने दूं या समुंदर में ही रोकने की कोशिश करूं। इंग्लिस्तान के बहरी बेड़े के मुतल्लिक सुना है कि ज़्यादा ताकतवर है। मालूम हुआ है कि उन्होंने बारूद तैयार किया है और ऐसी नलकियों में भरा है जिन्हें आग लगाओ तो नलकियां उड़ती हुई आती और जहाज़ों को आग लगा देती हैं। मैं ऐसी नलकियां हासिल करने की कोशिश करूंगा। हम खुद बना लेंगे। बहरहाल तुम साहिल के साथ अपने जहाज़ों को रखना। रईसुल बहरीन अल हसन खुले समंदर में रहेगा। अल्फारस ने मजीद अहकामात लिए और चला गया। कश्ती उसके इंतज़ार में खड़ी थी। अपने बहरी जहाज़ में जाकर उसने दूसरे जहाज़ों के कप्तानों को बुलाया, उन्हें हिदायत दी और अहकामात देकर रुखसत कर दिया और अपने कैबिन में चला गया, जहाँ 2 लड़कियां उसके इंतज़ार में बैठी थी। वह भोली भाली बनी रहीं और उससे पूछती रहीं कि वह समुंदर में क्या करता है। अल्फारस लंबे अरसे से समुंदर में था। उस पर हंसने खेलने की कैफियत तारी हो गई। उन लड़कियों को मर्दों को इस कैफियत में लाने और उन्हें अपने रंग में इस्तेमाल करने की मुहारत हासिल थी। जुलाई 1187 ईस्वी के रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अकरा से निकला। उसके छापामार दस्तों ने उसके लिए रास्ता साफ कर रखा था। साहल के साथ साथ उसने कई एक कले और कस्बे फतह कर लिए। 30 जुलाई 1187 ईस्वी के रोज़ उसने बेरोत का मुहासरा किया। सलीबियों ने इस अहम शहर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुल्तान अयूबी ने बेदरेग कुर्बानी देकर बेरोत ले लिया। वहाँ भी मुसलमानों की वही हालत थी जो अकरा में थी। 29 जुलाई तक बेरोत को अपनी अमलदारी में लेकर सुल्तान अयूबी ने एक और मशहूर साहली शहर टायर का रुख किया।
وہ جاسوسوں اور دیکھ بھال کے جیشوں سے رپورٹیں لیے بغیر پیش قدمی نہیں کیا کرتا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ اپنی فوج بہت زیادہ علاقے میں پھیل گئی ہے اور ادھر ادھر سے بھاگے ہوئے صلیبی ٹائر میں جمع ہو کر منظم ہو رہے ہیں۔ تمام فرنگی بھی ساحلی علاقے سے پسپا ہو کر ٹائر چلے گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے ٹائر پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بیت المقدس کے لیے فوج بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس دوران الفارس بیدرین کے بحری جہاز ساحل سے دور گشت اور دیکھ بھال کرتے رہے۔ دونوں لڑکیاں اس کے جہاز میں رہیں۔ وہ اس کے دل پر غالب آ گئی تھی، لیکن اس نے اپنے فرائض میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ جب کوئی بحری جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوتا تھا، چھوٹی کشتیاں اس کے ارد گرد گھومنے لگتی تھیں۔ یہ غریب دیہاتیوں کی کشتیاں تھیں جو پھل، انڈے اور مکھن وغیرہ ملاحوں اور فوجی دستوں کے پاس بیچتے تھے۔ جہازوں کے کپتان ان میں سے کسی کو رسا پھینک کر جہاز میں اٹھا لیتے اور اس سے خشکی کی دنیا کی خبریں سنتے تھے۔ ایک روز الفارس کا جہاز ساحل پر چلا گیا۔ اسے وہاں سے بری فوج کے کسی کماندار سے کچھ پوچھنا تھا۔ دونوں لڑکیاں جہاز کے عرشے پر جنگلے کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ چھوٹی چھوٹی 3 کشتیاں آ گئیں، ان میں پھل وغیرہ تھا۔ ان کے ملاح جہاز والوں کی منتیں کرنے لگے کہ وہ ان سے کچھ لے لیں۔ ایک کشتی میں ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کے جسم پر تہمد کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ بہت غریب معلوم ہوتا تھا۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو جہاز میں کھڑے دیکھا تو کشتی قریب لے گیا۔ کچھ لے لو شہزادی، اس نے کہا، بہت غریب آدمی ہوں۔ لڑکیوں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو اس نے بائیں آنکھ سے خفیف سا اشارہ کر دیا۔ دونوں نے حیران سا ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر سینے پر انگلی اوپر نیچے اور پھر دائیں بائیں چلا کر صلیب کا نشان بنایا۔ ایک لڑکی نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر کراس بنایا۔ آدمی مسکرایا۔ ایک لڑکی نے جہاز کے ملاح سے کہا کہ اس آدمی کو اوپر لاؤ۔ ملاحوں کو معلوم تھا کہ یہ لڑکیاں ان کے جہاز کے کپتان کی ہیں جو تمام جہازوں کا کمانڈر ہے۔ انہوں نے فوراً رسوں کی سیڑھی پھینکی۔ وہ آدمی ٹوکری میں مختلف چیزیں رکھ کر اوپر لے آیا اور ٹوکری لڑکیوں کے آگے رکھ دی۔ لڑکیاں چیزیں دیکھنے لگیں۔ کسی اور کو ان کے قریب آنے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئی ہو؟ کشتی کے ملاح نے پوچھا۔ اتفاق کی بات ہے، ایک لڑکی نے جواب دیا۔ ہرمن پکڑا گیا ہے۔ اس نے اس آدمی کو سارا واقعہ سنا دیا اور الفارس کے متعلق بتایا کہ وہ انہیں خانہ بدوش سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ کچھ سوچا ہے کیا کرو گی؟ ملاح نے پوچھا۔ جاؤ گی کہاں؟ ابھی تو صرف جان بچانے کا بندوبست کیا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کمانڈر الفارس کی رگوں پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ کہیں موقع ملا تو بھاگنے کی کوشش کریں گی۔ اگر تم رہنمائی کرو تو یہیں رہ کر کچھ اور کریں گی۔ یہ غریب سا ماہی گیر ملاح صلیبیوں کا جاسوس تھا اور وہ ان لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بھی اسے جانتی تھی۔ اس نے کہا، ساحل پر اتر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، بہت بری موت مرو گی۔ بیروت تک مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہماری صلیبی فوج ہر جگہ سے پسپا ہو رہی ہے۔ اب ٹائر ایک جگہ رہ گئی ہے جہاں تمہیں پناہ مل سکتی ہے۔ ابھی اسی جہاز میں رہو، میں تمہیں ملتا رہوں گا۔ ہمارے لیے حالات بہت ہی خطرناک ہو گئے ہیں۔ ہر طرف مسلمان سپاہی دن دناتے پھر رہے ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صلیب پر ہاتھ رکھ کر جو حلف اٹھایا تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ان 6 جہازوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا ہوں۔ انہیں تباہ کرانے کا انتظام کروں گا۔ اپنے جہاز کہاں ہیں؟ لڑکیوں نے پوچھا۔ ٹائر کے قریب، اس نے بتایا۔ یہ جہاز ادھر گئے تو اپنے جہازوں کو پہلے سے اطلاع کر دوں گا۔ اب اتفاق سے تم کمانڈر کے جہاز میں آ گئی ہو تو میری مدد کر سکو گی اور میں تمہیں اس جہاز سے نکال کر ٹائر پہنچا سکوں گا۔ مجھے اب جانا چاہیے۔ اشارے مقرر کر لو، میں ان جہازوں کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا ہوں۔ یہ جہاز کہیں بھی ساحل کے قریب لنگر ڈالے گا، وہاں اسی بھیس میں موجود ہوں گا۔ انہوں نے اشارے مقرر کر لیے۔ لڑکیوں نے اس کی ٹوکری میں سے کچھ چیزیں اٹھا لی، اسے پیسے دیے اور وہ رسوں کی سیڑھی سے اپنی کشتی میں اتر گیا۔ 2 ستمبر 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی نے ایک اور مشہور ساحلی شہر اسکلان کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں بھی وزنی پتھر پھینکنے والی منجنیقیں اور پہیوں پر چلنے والی مچانیں استعمال کی گئیں۔ سرنگیں کھودنے والے جیش رات کو دیوار توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ قریب ہی ایک بلندی تھی، وہاں سے منجنیقوں سے شہر کے اندر پتھر اور آتشین گولے پھینکے گئے۔ دوسرے دن محصورین نے گھبرا کر شہر کے دروازے کھول دیے اور ہتھیار ڈال دیے۔ اس شہر پر فرنگیوں نے 19 ستمبر 1153 عیسوی میں قبضہ کیا تھا۔ پورے 34 برس بعد یہ شہر آزاد کرایا گیا۔ اسکلان سے بیت المقدس 40 میل مشرق کی سمت واقع ہے۔ سلطان ایوبی کے تیز رفتار دستوں کے لیے یہ 2 دن کا سفر تھا۔ اس کے بعد دستے اور چھاپا مار جیش پہلے ہی بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے تھے۔
انہوں نے صلیبیوں کی بیرونی چوکیاں تباہ کر دی تھی۔ بچے کچے صلیبی بیت المقدس پہنچ رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنے بکھرے ہوئے دستوں کو اسکلان میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا اور بیت المقدس پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ سلطان ایوبی کی فتوحات اور طوفانی پیش قدمی کی خبریں دمشق، بغداد، حلب، موصل اور ادھر قاہرہ تک پہنچ چکی تھی۔ آخری خبر یہ پہنچی کہ سلطان اسکلان میں ہے اور بیت المقدس پر حملہ کرنے والا ہے۔ قاضی بہاؤالدین شداد، جو اس حملے میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج مسلسل فتوحات کی بدولت تھکن کے احساس سے بیگانہ تھی۔ وہ جو ان مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کی حالت دیکھتی گئی، قہر بنتی گئی، جو بیت المقدس پر ٹوٹنے کو بیتاب تھا۔ یہ تو سلطان کی جنگی قوت تھی۔ قاضی شداد لکھتا ہے کہ اسکلان میں سلطان ایوبی کے پاس روحانی قوت بھی پہنچنے لگی۔ یہ دمشق، بغداد اور دیگر بڑے شہروں کے علماء، درویش اور صوفی لوگ تھے۔ وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہونے آئے تھے۔ انہوں نے آ کر سلطان ایوبی کو دعائیں دی اور اس کی فوج کو بیت المقدس کی اہمیت اور تقدس بتایا اور سپاہیوں کو آگ بگولا کر دیا۔ سلطان ایوبی علماء اور درویشوں کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ انہیں اپنے ساتھ دیکھ کر اس کی تھکن ختم ہو گئی اور اس نے جوش و جذبات سے کہا، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ اسکلان سے کوچ سے 2-4 روز پہلے سلطان ایوبی کے پاس حلب سے ایک مہمان آیا، جسے دیکھ کر سلطان حیران رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ رضی خاتون تھی، جس نے عزاء الدین کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی، کود کر گھوڑے سے اتری اور دوڑ کر سلطان ایوبی کو گلے لگا لیا۔ دونوں کے جذبات ابھر آئے اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ ذرا دیر بعد اونٹوں کی ایک لمبی قطار آ رکی۔ ان پر کم و بیش 200 لڑکیاں سوار تھیں۔ یہ کیا؟ سلطان نے رضی خاتون سے پوچھا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے تربیت یافتہ لڑکیاں، رضی خاتون نے جواب دیا۔ میں نے انہیں لڑائی کی تربیت بھی دے رکھی ہے، تیر اندازی کی بھی انہیں خاصی مشق ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم عورت کو میدان جنگ میں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن میرے اور ان کے جذبے کو کچلنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم نہیں جانتے کہ شام میں جوان لڑکیوں پر قابو پانا محال ہو رہا ہے۔ جسے دیکھو وہ محاذ پر پہنچنے کے لیے بیتاب ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں 1000 لڑکیاں محاذ پر بھیج دوں، سپاہیوں کی طرح لڑیں گی۔ جن ماؤں کے بیٹے یہاں لڑ رہے ہیں، وہ مائیں ان کی خیریت کی نہیں، فتح کی خبر سننا چاہتی ہیں۔ آبادیوں میں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، محاذ کی کیا خبر ہے؟ کہو صلاح الدین، کتنی لڑکیاں بھیجوں؟ میں انہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا، سلطان ایوبی نے کہا، اور کسی کو نہ بھیجنا۔ اس اونٹ پر ایک ممبر لدا ہوا ہے، رضی خاتون نے کہا۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذرا خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، تمہیں شاید یاد نہیں، میرے مرحوم شوہر نور الدین زنگی نے یہ ممبر اس عہد کے ساتھ بنوا کر پاس رکھ لیا تھا کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرائے گا تو یہ ممبر مسجد اقصی میں رکھے گا۔ بہت خوبصورت ممبر ہے، یہ دمشق میں رکھا تھا، اٹھا لائی ہوں۔ اللہ تمہیں فتح دے صلاح الدین، اور میں دیکھوں کہ تم نے یہ ممبر مسجد اقصی میں رکھ کر میرے مرحوم شوہر کا عہد پورا کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی پر رقت طاری ہوگی، اس کے منہ سے سسکی سی نکلی، اللہ یہ عہد مجھ سے پورا کرائے۔ ایک جوان سال لڑکی ان کے قریب آ کھڑی ہوئی اور سلطان ایوبی کو مسکرا کر سلام کیا۔ رضی خاتون نے کہا، پہچانا نہیں صلاح الدین؟ یہ میری بیٹی شمس النساء ہے۔ سلطان ایوبی نے لپک کر اسے گلے لگا لیا اور پھر وہ اپنے آنسو نہ روک سکا۔ اس نے اس لڑکی کو اس وقت دیکھا تھا جب یہ بہت چھوٹی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ محاذ پر رہے گی، رضی خاتون نے کہا۔ لڑکیاں اس کی کمان میں رہیں گی، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ علماء اور درویش وغیرہ جو سلطان ایوبی کے پاس آ گئے تھے، ورد وظیفے اور دعاؤں میں مصروف رہتے یا سپاہیوں میں گھومتے پھرتے اور انہیں روحانی حوصلہ دیتے رہتے۔ وہ اسکلان سے باہر وہاں تک بھی گئے جہاں دستے اور جیش موجود تھے۔ ان کے وعظ اور خطبے کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے، 90 سال سے کفار تمہارے قبلہ اول پر قابض ہیں۔ قرآن کے احکام پڑھو تو تمہیں قبلہ اول کو کفار کے ناپاک قبضے سے چھڑانے تک کسی مسلمان کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی۔ وہ مسجد اقصی جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بلاوے پر معراج پر تشریف لے گئے تھے، کفار کی عبادگاہ بنی ہوئی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ہم پر لعنت بھیج رہی ہے۔ ہم پر نیند، کھانا پینا اور ہم پر اپنی بیویاں حرام ہونی چاہیے تھی، مگر 90 سال سے ہم گہری نیند سو رہے ہیں اور عیش و عشرت میں مگن ہیں۔ اللہ کے سپاہیوں، ہمارے حکمرانوں نے صلیبیوں اور یہودیوں کے خوبصورت جال میں پھنس کر ان کے خلاف خانہ جنگی کی، جنہوں نے قبلہ اول کو آزاد کرانے کا عہد کیا تھا۔ بیت المقدس وہ پاک جگہ ہے جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم آئے اور ان کی جبین مبارک نے یہاں سجدے کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے جانے کتنے انبیاء نے یہاں ورد فرمایا، مگر 90 سال سے یہاں مسلمانوں پر جو قہر ٹوٹ رہا ہے وہ تم شہر میں جا کر دیکھو گے۔ مسجد اقصیٰ پر صلیب کھڑی ہے، مسجدیں استبل بنی ہوئی ہیں، مسلمانوں کا قتل عام اس طرح ہوا ہے کہ گلیوں میں خون ندی کی طرح چلتا رہا۔ مسلمان قید و بند کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہماری بیٹیاں کفار کی لونڈیاں بنا دی گئی ہیں۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز پر مر مٹنے والوں، اللہ نے یہ سعادت تمہیں عطا کی ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کراؤ، پاک کرو، اور اگر تم ناکام رہو تو وہاں سے تمہاری لاشیں اٹھائی جائیں، اور تم سن کر حیران ہوگے کہ جس بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی نوع انسان کو محبت کا سبق دیا تھا، وہاں صلیب کے پجاریوں نے یہاں تک درندگی کی ہے کہ جب انہیں کسی محاذ پر فتح ہوتی تو وہ بیت المقدس میں جشن مناتے، جشن میں ہماری بیٹیوں کو برہنہ کر کے نچاتے اور چند ایک تندرست و توانا مسلمانوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت پکا کر کھاتے۔ اب تمہیں ایک ایک معصوم کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے۔ دمشق سے سلطان نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ وہ ممبر لائی ہے جو مرحوم نے مسجد اقصیٰ میں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ یہ خاتون 200 لڑکیوں کے ساتھ بہت دور کا سفر کر کے آئی ہے، یہ عہد تمہیں پورا کرنا ہے۔ اس دوران سلطان ایوبی اپنے دستوں کو یکجا کر کے ان کی تقسیم کرتا رہا اور جاسوسوں کی رپورٹوں کے مطابق بیت المقدس کے محاصرے کا پلان بناتا رہا۔ لڑکیاں جو بحریہ کے کماندار الفارس بیدرین کے جہاز میں تھی اسی کی طرح شگفتہ مزاج تھی۔ سمندر کی تنہائی میں یہ دونوں لڑکیاں الفارس کے دل کو نئی زندگی دے رہی تھی، لیکن یہ اس کے لیے معمہ سا بن گئی تھی اور ان کے لیے الفارس عجیب آدمی بنا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ خانہ بدوش ہیں، ان کا قبیلہ جنگ کی زد میں آ گیا تھا اور وہ دونوں بڑی مشکل سے چھپتی چھپاتی ساحل تک پہنچی ہیں، مگر الفارس دیکھ رہا تھا کہ دونوں کی عادتیں اور طور طریقے خانہ بدوشوں والے نہیں۔ خانہ بدوش حسین ہو سکتی تھی مگر ان میں یہ شائستگی نہیں ہو سکتی تھی جو ان دونوں میں تھی۔ ان دونوں لڑکیوں میں کسی حد تک بے حیائی بھی تھی جو خانہ بدوش عورتوں میں عموماً نہیں ہوا کرتی تھی۔ لڑکیوں کے لیے الفارس عجیب آدمی تھا۔ لڑکیوں کو توقع تھی کہ وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو ہر اس مرد نے ان کے ساتھ کیا جس کے ذہن میں قبضہ کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا۔ الفارس نے ان میں اس قسم کی دلچسپی کا اظہار نہ کیا جس سے یہ لڑکیاں ابتدا میں مایوس ہوئیں، لیکن انہوں نے اس کی ایک اور کمزوری بھانپ لی، وہ یہ تھی کہ وہ فرض کے معاملے میں جہاں بڑا ہی سخت گیر اور سخت کوش تھا، وہاں فراغت کے وقت کھلنڈرا بچہ بن جایا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ ہمراز سہیلیوں کی طرح کھیلتا اور ان کے حسن اور ان کی شوخیوں سے لطف اٹھاتا تھا، ان کے بکھرے بکھرے ریشمی بالوں سے کھیلتا اور ان میں مگن ہو کر دنیا کو بھول جاتا تھا۔ ایک روز ایک لڑکی نے جب دوسری لڑکی کمرے میں نہیں تھی اس کے جذبات کو مشتعل کرنے کی یا یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس آدمی کے اندر جذبات ہیں بھی یا نہیں، تو الفارس نے یہ کھلے اشارے سمجھتے ہوئے کہا، میں نے جب تمہیں پہلے روز ساحل پر کہا کہ میں تمہیں اپنے جہاز میں پناہ دے سکتا ہوں تو تم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں مصر لے جاؤں گا اور شادی کر لوں گا۔ میں اپنے اس وعدے پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ شادی سے پہلے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے تمہیں یہ شک ہو کہ میں وقتی طور پر دل بہلانے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ میں تمہاری مجبوری اور بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ مصر جانے تک سوچ لو، اگر میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرو گی تو جہاں کہو گی وہاں بھیج دوں گا۔ لڑکی نے بے تابی سے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے اور گال اس کے گال کے ساتھ لگا کر کہا، ہم دونوں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ تم پہلے مرد ملے ہو جس کے دل میں انسانیت کی پاکیزگی ہے، شیطانیت اور حیوانیت نہیں۔ لڑکی نے والہانہ محبت کا اظہار ایسے الفاظ میں اور ایسے انداز سے کیا کہ الفارس کو پانی پر تیرنے والا بحری جہاز فضا کی وسعتوں میں اڑتا محسوس ہونے لگا۔ یہی اس کی کمزوری تھی جو انسانی فطرت کی سب سے زیادہ خطرناک کمزوری ہے۔ سمندر میں اتنا طویل عرصہ دن رات گشت کرتے رہنے سے اور وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی جھڑپیں لڑنے سے اس کے اعصاب پر جو تھکن اور ذہن پر جو قوت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اعصاب پرسکون ہو گئے۔ اب تو اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 6 جہازوں کی کمانڈ تھی اور وہ فلسطین کے ساحل سے کچھ دور گشت کرتا رہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی طرح ارض فلسطین پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اب اسقلان میں بیت المقدس پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ الفارس کی ذمہ داری یہ تھی کہ سمندر کی طرف سے صلیبیوں کے لیے مدد اور رسد وغیرہ آئے تو اسے ساحل تک نہ پہنچنے دے۔ اس ذمہ داری نے اس کی نیندیں بھی حرام کر رکھی تھی۔ یہ 2 لڑکیاں اس کے اعصاب کو سہلا لیا کرتی تھی۔ الفارس نے ان لڑکیوں سے ایک روز کہا کہ ان میں خانہ بدوشوں والی عادتیں نہیں،
ان کے بجائے ان میں شائستگی اور نفاست ہے۔ یہ ان میں کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم بڑے بڑے عیسائی گھروں میں نوکری کرتی رہی ہیں، ایک لڑکی نے جواب دیا۔ انہوں نے ہمیں میزبانی کے آداب اور اونچے درجے کے مہمانوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کے طور طریقے سکھا دیے تھے۔ اگر آپ معمولی آدمی ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ خانہ بدوشوں جیسا سلوک کرتی، ہماری باتیں اور حرکتیں خانہ بدوشوں جیسی ہوتی۔ آپ بحریہ کے اتنے بڑے کمانڈر ہیں اور آپ کے دل میں ہماری اتنی زیادہ محبت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جڈوں جیسا سلوک نہیں کر سکتی۔ دوسرے 5 جہازوں کے کپتانوں کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کا کمانڈر الفارس اپنے جہاز میں 2 لڑکیاں لایا ہے۔ سب یہ خبر سن کر ہنسے یا مسکرائے تھے، لیکن سب نے محسوس کیا تھا کہ جہاز میں جنگ کے دوران اپنی بیوی کو تو رکھا جا سکتا ہے، اجنبی لڑکیوں کو رکھنا خطرے سے حالی نہیں۔ انہوں نے الفارس سے بات کی تھی اور اس نے سب کو مطمئن کر دیا تھا۔ سب اس لیے جلدی مطمئن ہو گئے کہ وہ الفارس کو عرصے سے جانتے تھے۔ وہ بدکار آدمی نہیں تھا، فرائض سے کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ بیت المقدس کے اندر کی کیفیت غیر معمولی تھی۔ یہاں مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا تھا اس کی مثال کم از کم فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں نہیں ملتی تھی۔ اس ظلم و تشدد کی تاریخ پرانی تھی۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی بے اتفاقی اور اقتدار کی خاطر غداری کرنے والوں کا کرشمہ تھا۔ تاریخ میں حملہ آوروں نے اس سے زیادہ بڑے اور اہم شہر فتح کیے ہیں، لیکن صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اسے اس قدر اہمیت دی جیسے انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی ہو۔ سارے یورپ بلکہ تمام تر عیسائی دنیا اور کلیسا کی نظریں بیت المقدس پر لگی ہوئی تھی۔ اس اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کو عیسائی اپنا مقدس مقام سمجھتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی علاقے میں کہیں مصلوب کیا گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس لحاظ سے مسجد اقصیٰ کا تقدس خانہ کعبہ سے کم نہ تھا۔ مسلمان بیت المقدس کو اپنا نظریاتی مرکز سمجھتے تھے۔ یہ ہمارے عقیدوں کا مرکز تھا اور اب بھی ہے۔ عیسائی مسلمانوں کے اس نظریاتی سرچشمے پر قبضہ کر کے ہمارے نظریات اور عقائد کو باطل قرار دینا چاہتے تھے۔ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے غلط نہیں کہا تھا کہ صلیبی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بادشاہوں کی نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگیں ہیں، جو اس وقت تک لڑی جاتی رہیں گی جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا۔ جس طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کو اور مسلمانوں کو شکست دینے کو اور مسلمانوں کو نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ دھوکے سے بھی قتل کرنے کو مذہبی فریضہ قرار دے رکھا ہے، اسی طرح عیسائیوں کے پادریوں نے بھی مسلمانوں کے قتل کو کار ثواب قرار دے رکھا تھا۔ عیسائیوں کو جنگ کے احکام بڑے پادری یعنی پوپ کی طرف سے ملتے تھے۔ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حتین کی جنگ میں اقرا کا پادری اس صلیب کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہ ثبوت ہے اس حقیقت کا کہ کعبہ کے خلاف جنگ کلیسا نے شروع کی تھی اور یہ 2 مذہبوں اور 2 نظریات کی جنگ تھی۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ صلیبی جنگوں میں شامل ہونے والے بادشاہوں، جرنیلوں اور ادنا سپاہیوں تک سے صلیب و صلبوت پر صلیب سے وفاداری اور جان و مال کی قربانی کا حلف لیا جاتا تھا۔ اس حلف سے وہ صلیبی کہلائے اور بیت المقدس کے لیے جو جنگیں لڑی گئی انہیں صلیبی جنگیں کہا گیا۔ عیسائی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جنگ اور سرزمین عرب پر قبضہ کرنے کو ایسا جنون بنا دیا گیا تھا کہ عورتیں اپنے زیورات اور مال و دولت کلیسا کے حوالے کر دیتی تھیں۔ جنون کی انتہا یہ تھی کہ جوان لڑکیوں نے اپنی عصمتیں صلیب کی فتح اور مسلمانوں کی شکست کے لیے پیش کر دیں۔ کلیسا نے کھلی اجازت دے دی کہ مسلمانوں کی کردار کشی اور نظریاتی تحریب کاری کے لیے عیسائی لڑکیوں کو استعمال کیا جائے۔ لڑکیوں کو یقین دلایا گیا کہ کلیسا کے مقاصد اور عزائم کی خاطر عصمت قربان کرنے والی لڑکی بہشت میں جائے گی۔ اسی عقیدے کے تحت خوبصورت لڑکیوں کو باقاعدہ تربیت دے کر مسلمانوں کے علاقوں میں بھیجا گیا۔ یہ مسلمان امراء کے حرموں میں داخل ہوئی اور وہ تباہی بپا کی جو آپ اس سلسلے کی کہانیوں میں پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس مقابلے میں مسلمان آپس میں ٹکراتے رہے اور صلیبیوں کے پھیلائے ہوئے اس حسین جال میں ایسے آئے کہ مذہبی نظریات اور عقائد کو نظر انداز کر کے تخت و تاج کے شیدائی ہو گئے۔ انہوں نے ایمان نیلام کر دیے۔ پھر بھی کچھ لوگ ابھی زندہ تھے جن کی روحیں ایمان کے نور سے منور تھی۔ وہ بیت المقدس کی پاسبانی کرتے اور لہو کے نذرانے دیتے رہے، مگر یہ قانون فطرت ہے کہ ایک غدار ساری قوم کو بے وقار کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جب غدار صاحب اقتدار ہو تو دشمن سے 10 گنا زیادہ فوج بھی شکست کھا جاتی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ صلیبی 15 جولائی
1099 ء کے روز بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔